नाज़रीन, इसराइल में सिक्योरिटी चीफ्स सामने आ गए हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स, मोसाद चीफ और दीगर बड़े सिक्योरिटी चीफ जो है वो सामने आ गए हैं। उन्होंने जंग बंदी का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने ट्रंप को भी अप्रोच किया है और ट्रंप को उन्होंने कहा है कि जो नेतन्याहू की वॉर है वो दरअसल इसराइल को डिस्ट्रॉय कर रही है। ये ना ही इसराइल को महफूज बना रही है और ना ही इसराइलियों को अराउंड द वर्ल्ड जो है वो महफूज बना रही है, बल्कि दिस इज अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इसको जो है वो फिलफौर रुकवाया जाए। ये एक बिल्कुल नया चैप्टर है कि जिसमें ये सारे लोग जो है वो ज़ाहिर है कि इजराइल की पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट है, तो इन्होंने ट्रंप को अप्रोच किया है। अब देखिए कि अमेरिका की सपोर्ट तो इजराइल के साथ है, नेतन्याहू के साथ तो नहीं है। नेतन्याहू तो इजराइल का नुमाइंदा है, तो असल में तो ओवरऑल उनकी सपोर्ट जो है वो 1% के लिए नहीं है, वो तो इजराइल के लिए है। तो जब इजरायली इतनी बड़ी नुमाइंदगी के साथ ट्रंप को यह कह रहे हैं कि यह जंग हमारे मफाद में नहीं है और ओवरऑल तो एक दुनिया में प्रेशर है ही है, खुद अमेरिकन पब्लिक वो इसकी मुखालफत में है और खुद ट्रंप की जो बेस है वो भी इस मुखालफत में है। और ट्रंप इस सब को साइड पर रखते हुए सिर्फ इसराइल के मफाद में इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। तो जब इसराइली ये कह रहे हैं कि यह हमारे मफाद में नहीं है, तो फिर कब तक ट्रंप इसको मजीद कंटिन्यू रख सकेगा? गजा में जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और वहां पर एक सिंबॉलिक जो एड है वो तो दाखिल हो रही है, ठीक है, वो लेकिन सिंबॉलिक है। जितना डीप रूटेड फैमन वहां पर आ चुका है उसका जो रिवर्सल है उसके लिए बहुत ज्यादा एड चाहिए। अंदाजे के मुताबिक हजारों ट्रक जो है वो गजा के बाहर खड़े हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रक जो है वो गजा के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन गजा के अंदर जो है वो सिर्फ एक दीवार की दूसरी तरफ जो है वो 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस एक एक नवाले को तरस रहे हैं। और ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत एक अलमनाक, यानी एक तो होता है ना कि भाई कहीं कहत आ गया, कहीं पर फाके हो गया और दुनिया को पता नहीं चला। नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, नेवर एवर, ये कभी भी नहीं हुआ कि दीवार के एक तरफ ट्रक्स खड़े हुए हैं और दीवार की दूसरी तरफ लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। ये तो तारीख में कभी, ये तो अलग सतह की क्रुएलिटी है। और ये मिडिल ईस्ट जो है उसके लिए एक ऐसी चीज है जो सदियों तक ज़ाहिर है कि वो खत्म नहीं होगी, इसकी निदामत जो है वो खत्म नहीं होगी। और इस बेहिसी को कैसे बयान किया जाएगा कि दीवार की तरफ हजारों ट्रक्स खड़े हुए हैं, उनमें खाना खराब हो रहा है, दूसरी तरफ फलस्तीनी जो है वो फाकों से मर रहे हैं और बच्चे फाकों से मर रहे हैं। तो एवरीडे गजा में सर्वाइवल की जंग है। आयरलैंड के जो प्रेसिडेंट नाज़रीन, उन्होंने तो यहां तक हिमायत कर दी है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में भेजे। आयरलैंड के प्रेसिडेंट ने यहां तक जब हिमायत कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन जो आलमी मंजरनामा है वो और ज्यादा कंप्लेक्स और ज्यादा डेंजरस होने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रंप यूक्रेन की जो जंग है उसको रोकने में फेल हो चुका है। तो अब वो क्या कर रहा है कि वो थ्रेट कर रहा है, वो डिक्टेट कर रहा है और वो जो है टैरिफ लगाने की जो वो बात कर रहा है। अच्छा, ट्रंप जो है वो उसने रशिया के जो मेजर एलाइज हैं उनको थ्रेट करना जो वो शुरू कर दिया है और उसमें चाइना है, उसमें ब्राजील है और उसमें इंडिया है। इंडिया का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट इस सारे मामले में होने जा रहा है। अच्छा, तो उन सबको जो ट्रंप ने थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं तो तुम्हारे ऊपर जो टैरिफ लगाऊंगा। हालांकि ट्रंप फेल हो चुका है बुनियादी जो इशू है यूक्रेन का उसको रिजॉल्व करने में, और अब वो एक बस धमकियां लगा रहा है। हालांकि धमकियों से मामला, और ये इतने बड़े इत्तेहादी ये रशिया से क्या पीछे हट जाएंगे, तो धमकियों से मामला हल नहीं होगा, धमकियों से मामला खराब होगा। तो किसी भी वक्त अगर अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ लगा देता है ब्राजील, चाइना, इंडिया के ऊपर, तो ये मामला बहुत ज्यादा वर्स होने जा रहा है। और ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कुछ देर पहले ही अनाउंस किया है और उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड शुड मूव अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर। यानी अब आप देखें ना कि ममालिक खुलकर अमेरिका के खिलाफ उतर चुके हैं। ब्राजील के ऊपर टैरिफ हैं और सेकेंडरी टैरिफ की धमकियां लगाई जा रही हैं। ब्राजील, इंडिया और चाइना को कहा जा रहा है कि रशिया से ऑयल ना खरीदें। और ऑयल क्यों ना खरीदें रशिया से, वो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि वो रशिया से लड़ने में फेल हो चुके हैं। रशियन वेपन्स के सामने वो फेल हो चुके हैं, रशियन मिलिट्री के सामने वो फेल हो चुके हैं, रशियन मिलिट्री माइंड्स के सामने वो फेल हो चुके हैं, जंग हार चुके हैं वो। तो अब वो रशिया को घुटनों पर लाना चाहते हैं थ्रू सैंक्शंस। रशिया पर उन्होंने डायरेक्ट सैंक्शंस लगा रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद रशियन इकोनॉमी को, रशियन वॉर को इंपैक्ट नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ। उसकी वजह है उसके मेजर एलाइज जो उसे ऑयल खरीदते हैं। तो अब वो इन एलाइज को जो वो हिट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये सबसे भोंडा तरीका है। तो ये जंग जो है ना जो यूक्रेन की है वो इस तरह से सबको जो है वो इंपैक्ट करने जा रही है और साथ मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खड़ा हुआ है। जो एक्चुअल पैनिक है ना वाशिंगटन के अंदर वो ये है कि अमेरिकन एम्पायर डिक्लाइन कर रहा है। इसलिए आप वो देखें कि वो धमकियां भी लगा रहे हैं, वो डिक्टेट भी कर रहे हैं, वो जंगों की धमकियां भी लगा रहे हैं, वो सैंक्शन भी कर रहे हैं और सरेंडर डिमांड किया जा रहा है। देखना इन तमाम मुल्कों से सरेंडर डिमांड किया जा रहा है। तो एक्चुअल जो पैनिक है ना कि वो चूंकि अमेरिकन एम्पायर डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और इन सब धमकियों से मामला हल नहीं होगा। इन सब धमकियों से अमेरिकन कंपनी जो हैं वो चाइनीज टेक्नोलॉजिकल कंपनी से आगे नहीं निकल जाएंगी, बल्कि इन तमाम धमकियों से दुनिया और ज्यादा मुत्तहद होगी। और एक चीज अगर आप नोट करें तो अमेरिका ने तिजारती जंग में जिनको ढेर किया है, आप कितनी दिलचस्प बात नोट करें, क्या उसमें चाइना और उसका कोई इत्तेहादी शामिल है? ब्रिक्स का कोई मेजर मेंबर शामिल है जिसको अमेरिका ने ढेर किया हो? अमेरिका ने किसको ढेर किया? यूरोपीय यूनियन, जापान, साउथ कोरिया। ये किसके इत्तेहादी हैं? ये चाइना के इत्तेहादी तो नहीं है, ये तो अमेरिका के इत्तेहादी हैं।
تو اصل میں امریکہ نے اپنے ہی اتحادیوں کو ڈھیر کیا ہے جو ڈیپینڈ ہی امریکہ کے اوپر کرتے ہیں. کیا وہ چائنا سے کچھ منوا سکے ہیں؟ کیا وہ برازیل سے کچھ منوا سکے ہیں؟ کیا وہ چائنا اور برکس کے کسی میجر کنٹری سے کچھ منوا سکے ہیں؟ ایون ایران کے اوپر تو انہوں نے جنگ چھیڑ دی. کیا حاصل ہوا؟ ایون جو انڈیا اتحادی ہے امریکہ کا، اس سے وہ نہیں منوا پا رہے ہیں. تو یہ اصل میں ان کی شکست کی علامت ہے. اپنے اتحادیوں کو ڈھیر جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور چائنا، میں آپ کو بتاؤں، بڑی تیزی کے ساتھ کاملی اینڈ کسی چیز میں الجھے بغیر اس کی کمپنیز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. وہ روبوٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام کر رہی ہیں، وہ دنیا کی جو جدید جو فیوچر جو انویشنز ہیں اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اور امریکہ اور اس کے اتحادی کام میں مصروف ہیں جنگیں چھیڑنے میں، غزہ کے اندر، ٹھیک ہے، نئی سازشیں کرنے میں، حکومتیں گرانے میں. اور چائنا کہیں اور مصروف ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے فیوچر کو. ٹھیک ہے نا، چائنیز اکانومی وہ ان کے ایکول ہو چکی ہے اور ان کو سرپاس کرنے جا رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چائنا ان کو لیڈ کر رہا ہے. ملٹری ان کی اتنی کیپیبل ہے کہ وہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس کا سامنا کر سکتے ہیں. تو فار امریکہ اٹس گیم اوور. ٹھیک ہے نا. اور یہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا امپائر ہے، وہ 2-4 دن کی بات تو نہیں ہوتی، لیکن چائنا بہت آگے جا چکا ہے. اور سب سے بڑی مثال یہ کہ تجارتی جنگ میں جس میں ٹرمپ صاحب بڑا وویلا کر رہے ہیں، میں نے بڑی جیت حاصل کر لی ہے، ایک بھی چائنا اس کا اتحادی ڈھیر نہیں ہوا ہے. اپنے اتحادیوں کو ڈھیر کیا جن کے ساتھ مل کر چائنا سے لڑنا تھا. اچھا، اب صورتحال غزہ میں یہ ہے کہ جو ایکس اسرائیلی چیفز ہیں ایک نئے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر وہ سامنے آ گئے ہیں. اور یہ جو تمام جنرلز ہیں یہ پارٹ آف دا اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ڈفرنٹ کمپنیز میں ابراڈ بھی، اسرائیل کے اندر بھی ڈفرنٹ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں اس میں یہ عہدیدار ہیں. کیونکہ اس میں ایکس موساد چیفز ہیں، اس میں ایکس شن بیت چیفز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بڑے عہدیدار ہیں، بڑے جنرل، یعنی ان سے اوپر کوئی سینئر تو ہے نہیں نا. تو یہ اب سامنے آئے اور ساتھ انہوں نے ٹرمپ کو اپروچ کیا ہے کہ یہ جنگ فی الفور جو رکوائی جائے. ایکس موساد اینڈ شن بیت چیف ارج ٹرمپ ٹو پش نیتنیاہو ٹو اینڈ وار. یعنی موساد کے بہت سارے ایکس چیفز، شن بیت کے بہت سارے ایکس چیفز، ایک نہیں کئی چیفز، اور اس کے علاوہ باقی سیکورٹی چیفز جو ہیں، فارمر اسرائیلی آکوپائڈ فورسز اینڈ موساد لیڈرز فرام کمانڈرز فرام اسرائیل سیکورٹی ارج ٹرمپ ٹو پریشر نیتنیاہو انٹو اینڈنگ دا وار ان غزہ. اس میں ٹاپ آفیشل شامل ہیں، جس میں فارمر سینئر پولیس اینڈ جو فارن منسٹری ہے اس کے جو لیڈرز ہیں، آفیشلز ہیں، وہ بھی شامل ہیں. اینڈ دا کمانڈر فار اسرائیل سیکورٹی گروپ، کمانڈر فار دا اسرائیل سیکورٹی گروپ، یہ اسرائیل کا لارجسٹ گروپ ہے آف فارمر اسرائیلی آکوپائڈ فورسز جنرلز اینڈ موساد اینڈ شن بیت اینڈ پولیس اینڈ ڈپلومیٹس کارپس ایکویلنٹ. یہ جو کمانڈر فار اسرائیل سیکورٹی گروپ ہے یہ اسرائیل کا لارجسٹ گروپ ہے آف فارمر اسرائیلی جنرلز کا. یعنی اسرائیل کے جو فوج کے جو جنرلز ہیں ان کے جو سب سے سینئر ترین جنرلز ہیں ان کا ایک الگ گروپ بنا ہوا ہے اور یہ سب سے لارجسٹ ہے. اس کے 600 ممبرز ہیں، 600 جنرلز. تو انہوں نے بھی اس میں حمایت کی ہے، جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور ٹرمپ کو جو ہے وہ اپروچ کیا. اس کے علاوہ موساد، شن بیت، پولیس، ڈپلومیٹس، کارپس ایکویلنٹ. وی ارج ٹو اینڈ دا غزہ وار، ٹائم ٹو ڈو اٹ ان غزہ اینڈ ارجنگ ٹرمپ ٹو ٹیک ایکشن. یہ ایک بڑی کمپلیکس صورتحال جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے پیدا ہو گئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک طرف پبلک کا پریشر ہے جس کو فی الحال وہ کھاتے میں نہیں ڈال رہا. ماگا والے بھی کھڑے ہیں، فی الحال وہ بھی کھاتے میں نہیں ڈال رہا کیونکہ پالیسی میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن اب اسرائیل سے ان لوگوں کا یہ کہنا، دیکھیں ان کو کوئی ہمدردی تو نہیں فلسطینیوں سے اور نہ ہی ان کو یہ کوئی گریٹر اسرائیل کے خلاف ہے. انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ دس از دا پاتھ آف ڈسٹرکشن. انہوں نے لکھا ہے ٹرمپ کو کہ اس جنگ میں اسرائیل ڈسٹرائے ہو رہا ہے، اس کے اینڈ کے اوپر اس کے لیے کوئی وکٹری نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ بڑی عجب بات وہاں پر ہو گئی ہے کہ بھائی اسرائیلی تو کہہ رہے ہیں، دیکھیں نیتنیاہو کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان پاپولر ہے، تو وہ ٹرو نمائندگی اس وقت ایک طرح سے اسرائیل کی نہیں کر رہا. اب یہ پارٹ آف دا اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسرائیلی سیٹلرز تو آلریڈی نکلے ہوئے، تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کروائی جائے. اسرائیل کا فائدہ جنگ بندی میں ہے اور نیتنیاہو تو صرف پولیٹیکل وار جو وہ لڑ رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں معاملہ کس طرف جاتا ہے. اس کے علاوہ فارمر سینئر آفیشلز نے وہاں پر پروٹیسٹ بھی کیے ہیں. مور دین ڈزن اسرائیلی ایکس سیکورٹی چیفز کال فار اینڈ دا وار آن غزہ. فارمر سینئر آفیشلز say the war has resulted in limited gain failing to bring the remaining captives home. بڑے معمولی سے ہم نے کچھ گینز کیے ہوں گے، اس میں ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی، یہ وہ فارمر سینئر آفیشلز کہہ رہے ہیں. اور اس جنگ سے سویر ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کی ریپیوٹ کو، اور یہ جنگ جو ہے 1 سال پہلے ہی ختم ہو سکتی تھی. could have ended a long time ago. بہت پہلے اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور یہ ابھی تک جاری ہے. This is leading the state of Israel to the loss of its security and its identity. یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ اس لیے نہیں کہ ان کو فلسطینیوں سے ہمدردی ہوگی، وہ بھی اب اس بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ this is a path of Israel's destruction. فلسطینیوں کو، عورتوں اور بچوں کو اور سویلینز کو مار کر، دیکھیں نا غزہ پر، اچھا ویسٹ بنگال اور غزہ پر قبضہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بھائی فلسطینیوں نے ڈسپلیس ہی ہونا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں جنگیں چھڑنی ہیں. تو اسرائیل کیا یہ اسرائیل کی جو سیکورٹی ہے، اسرائیل کی جو ایگزسٹنس ہے، اگر وہ کسی طریقے سے ہو سکتی ہے
تو وہ کو ایگزسٹنس میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ کو ایگزسٹنس ہے تو ہم irreversible صورتحال میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب یہاں پر پتہ نہیں کو ایگزسٹنس کس طرح سے ہوگی. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو فلسطینیوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جا رہا ہے, لاس آف اٹس سیکورٹی اینڈ اٹس آئیڈینٹی. نو میٹر ہاؤ گڈ از آرمی جتنی بھی اچھی ہو, a war with no political goal is a guarantee of defeat. اب یہ جو بار بار آپ سنتے ہیں کہ no political goal, وہ بنیادی بات یہ ہے کہ بھائی جب آپ قبضہ تو کر لیں گے بالفرض, تو اس کے بعد ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. تمام مڈل ایسٹ بیٹھا ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر جب معاملات طے کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی تو ٹیبل پر ہی, عالمی جنگیں بھی ٹیبل پر ہی ختم ہوتی ہے نا. تو ایک ہر جنگ کے آخر میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ یوکرین کی جنگ ہے, ختم ہوتی ہے تو اس میں یہ مثال کے طور پر طے ہو جاتا ہے نیٹو اس طرف ایکسپینڈ نہیں کرے گا, تو یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے. تو یہاں کون سے پولیٹیکل سیٹلمنٹ, یعنی غزہ اور ویسٹ بینک پر قبضہ کر کے تمام عربز لیڈر جو ہیں وہ تل اویو اتریں گے اور وہاں پر نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ نارملائزیشن سائن کریں گے. تو اس کے اختتام پر کوئی پولیٹیکل اختتام نہیں ہے, بلکہ جنگوں کا نیا دور جو ہے وہ شروع ہوگا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی جتنی مرضی تگڑی ہو جائے, اور وہ جتنی تگڑی آرمی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. فارمر ملٹری انٹیلیجنس فارمر ملٹری چیف جو ہے, it's been more than a year past the point where we could have ended the war with a sufficient operational achievement. جو انٹیلیجنس چیف کہہ رہا ہے کہ اس بات کو بھی اب 1 سال گزر گیا ہے کہ جب وہ موقع تھا کہ ہمیں جنگ بند کر دینی چاہیے, 1 سال سے تو ہم بلا وجہ اس کو ڈریگ کرتے چلے جا رہے ہیں. We are now mostly offsetting losses. ایکس شنبیٹ ڈائریکٹر, ہمارے تو اب لاسز جب وہ ان کی تعداد جب وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے بیانات دیکھیے, اسرائیلی اپوزیشن فگرز کے نتنیاہو سیکریفائز کر سکتا ہے ایوری تھنگ ٹو مینٹین ان پاور. نتنیاہو جو ہے وہ اپنی پاور میں رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, یعنی وہ سارے کہہ رہے ہیں دس وار از پاتھ آف ڈسٹرکشن فار اسرائیل. اور نتنیاہو جو ہے وہ اپنے ایکشن سے آئسولیٹ کر رہا ہے اسرائیل کو آن دا ورلڈ اسٹیج اینڈ لیڈ اس ٹو دا پولیٹیکل کولیپس ورلڈ وائڈ. How can a just war be turned into a war where all Israelis are outcast in the world? اسرائیلیوں کو دھتکار دیا گیا ہے پوری دنیا میں, آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا. کوئی اسرائیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرنا دینا چاہتا. پوری دنیا میں جہاں اسرائیل نظر آتے ہیں کوئی ان کے ساتھ اپنے آپ کو آؤٹ کاسٹ کر دیا گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سی جنگ ہے جس کے نتائج یہ نکل رہے ہیں. اگر یہ کوئی ہمارے فائدے کی جنگ ہوتی تو اس کے نتائج یہ نہ نکلتے. دس از کمپلیٹ میڈنس, یہ پاگل پن ہے. نیتنیاہو سیکریفائز ایوری تھنگ فار ہز پولیٹیکل سروائیول. یہ اسرائیل کی سیکورٹی کو, اسرائیل کی آئیڈینٹی کو, اسرائیل کے ریپیوٹ کو, اسرائیل کی ایگزسٹنس کو یہ ڈسٹرائے کر رہا ہے. اچھا, تو ہم جو ہے وہ ایک اس طرح بڑے ڈینجرس ٹائم میں ہیں, کیونکہ اس دیکھیں نا ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ میں جو فیمن ہے وہ تو ورس ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی آپ دیکھیے الجزیرہ کی جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے, غزہ فیسز اسپائرل انٹو irreversible collapse without immediate ceasefire. اگر آج ہی امیڈیٹلی آج کل کے اندر کوئی سیز فائر نہ ہوا تو ہم irreversible collapse کی طرف غزہ میں جا رہے ہیں. پھر وہ کھانا پہنچا کر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایک طرف تو یہ بھی رپورٹس ہے کہ شاید آلریڈی دیر ہو چکی ہے, لیکن الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ irreversible collapse ہونے جا رہا ہے وداؤٹ امیڈیٹ سیز فائر. تو وہاں پر تو دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ایک خاتون کو الجزیرہ کوٹ کر رہا ہے, I saw death to bring some flour for my children. تھوڑا سا کھانا لانے کے لیے موت سے جس ظاہر ہے کہ موت کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. Suicide drones reportedly targeting civilians in Gaza. Suicide drones جو وہ civilians کو باقاعدہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بھیانک صورتحال ہے اور دبا ہے تمام مڈل ایسٹ کے حکمرانوں کے اوپر, کیونکہ ان کو یہ بیسی جب سوڑ نہیں کرتے. دیکھیے یہ اسٹیو وٹکوف نے بیان دیا نا کہ یہاں پر کوئی جینوسائیڈ نہیں ہے, یہاں پر کوئی فیمن نہیں ہے. اس کو اصل ڈائریکشن میں سمجھنا چاہیے. وہ امریکہ کیا میسج دے رہا ہے؟ امریکہ کو پتا نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, لیکن امریکہ کا اس موقع پر بھی یہ کہنا ہے کہ وہاں پر کوئی فیمن نہیں ہے, اسرائیل از ڈوئنگ گریٹ جاب. تو وہ اصل میں عربوں کو میسج دے رہا ہے, مڈل ایسٹ کے ممالک کو میسج دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہیں. اگر کوئی اسرائیل کے خلاف جائے گا تو وہ امریکہ کی اس کرویلٹی کا سامنا کرے گا, اتنی بے رحمی کا سامنا کرے گا کہ وہ جینوسائیڈ بھی کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں جینوسائیڈ تو ہو ہی نہیں رہی, ساری دنیا کے سامنے کہیں گے نہیں ہو رہی. تو اصل میں جو ادھر ایک تیاری ہو رہی ہے نا کہ بھائی آگے جنگ ہو سکتی ہے اسرائیل سے, تو یہ اس کے لیے میسج ہے کہ اسرائیل کے خلاف جو جائے گا اصل میں اس کا سامنا امریکہ سے ہوگا. تو کیا مڈل ایسٹ میں کسی کے پاس اتنی پاور ہے کہ جو امریکہ ملٹری مائٹ سے ٹکرا سکے؟ فی الحال تو ایسا نہیں ہے. تو اصل میں یہ بنیادی میسج عربوں کو ہے, بنیادی میسج مڈل ایسٹ کے ممالک کو ہے اور باقی دنیا کو بھی ہے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ اس حد تک کھڑا ہے. آئرلینڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے انٹرنیشنل فورسز کی حمایت کر دی ہے غزہ میں. آئرش پریزیڈنٹ کال فار پوٹینشیل ملٹری ایکشن ان غزہ. انہوں نے کہا ہے کہ یو این کا جو چیپٹر 7 ہے اس کو جو ہے وہ انووک کرنا چاہیے, اور یہ اس لیے ہے کہ انٹرنیشنل فورسز ٹو ڈیفینڈ ایڈ کوریڈورز. یو این کے چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈ پہنچانے کے لیے انٹرنیشنل فورسز
عمل میں لائی جا سکتی ہیں. تو آئرلینڈ کے جو پریزیڈنٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورسز وہاں پر جائیں اور غزہ کے لوگوں کو جب وہ ایڈ پہنچائیں. Are we to watch children starving? Something must happen. بس ہم یہ دیکھتے رہیں کہ بچے وہاں پر بھوک سے مر رہے ہیں. اور تائیوان کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے. تائیوان اور اسرائیل کی قربت کافی بڑھ رہی ہے. تائیوان ایکٹیوسٹ ڈیمانڈ اینڈ ٹو سپورٹ فار اسرائیلی جینوسائیڈ ان غزہ. کل وہاں آسٹریلیا میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے. اور پولینڈ کنڈیم غزہ سٹارویشن. پولینڈ نے بھی کہا کہ وہاں پر سٹارویشن ہو رہی ہے. تو آسٹریلیا میں بڑا تاریخی مظاہرہ ہوا ہے. آج ٹرکی میں بھی ہو رہے ہیں. اوورآل یورپ کے اندر بھی مختلف کیپٹلز میں یہ مظاہرے جاری ہیں اور تائیوان کے اندر. اچھا پھر آپ دیکھیے نیو سروے شوز ویننگ ٹرسٹ ان اسرائیلی لیڈرشپ اینڈ آرمی. نیا سروے میں وہ جو اعتماد ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ what is happening is unacceptable and unforgivable and at the same point Trump will have to intervene. تو وہ خود اسرائیل کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ انٹروین کرے اور اس صورتحال کو جو ہے وہ ختم کروائے. اچھا ٹرمپ نے کیا ختم کروانا ہے؟ ٹھیک ہے ٹرمپ تو خود جو ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, لیکن پریشر ہے اندر سے بھی پریشر ہے اور خود اسرائیل سے بھی پریشر ہے, اور دنیا میں ویسے امریکہ آئسولیٹ ہو رہا ہے. خیر اب ٹرمپ صاحب ایک اور اقدام اٹھانے جا رہے ہیں. فیل ہوا نا, ٹرمپ ابھی تک مکمل فیل ہو چکا ہے. جو اس نے ڈھیر کیا صرف اپنے اتحادیوں کو ڈھیر کیا ہے, اور امریکن امپائر کھڑا ہی اپنے اتحادیوں کے سر کے اوپر ہے. تو ٹرمپ صاحب نے اپنے اتحادیوں کو سب سے پہلے ڈھیر کیا ہے, اور وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے. نہ یورپی یونین اس کو سسٹین کر سکے گا, نہ جاپان کر سکے گا, نہ ساؤتھ کوریا ان کی اپنی کمپنیز اس میں ڈیمیج ہوں گی. اس لیے آپ دیکھیں کینیڈا نے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کی ہے, حالانکہ ان کی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ, انہوں نے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کی. اور کینیڈا میں بڑے لارج اسکیل لیول کے اوپر بائیکاٹ موومنٹ چل رہی ہیں, وہاں پر ایپس بن گئی ہیں کہ یہ امریکن پروڈکٹ ہے اس کو مت خریدو, یہ صورتحال وہاں پر ہے. تو اب جناب علی امریکہ دھمکا رہا ہے 3 ملکوں کو کہ رشیا سے آئل نہ خریدو. یہ معاملہ بڑا کمپلیکس ہونے جا رہا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوگی. انڈیا پر بہت پریشر ہے کہ آئل نہ خریدو. اگر انڈیا ریزسٹ کر گیا تو پھر امریکہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ برازیل اور چائنا تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, یہ بات کلیئر ہے. انڈیا کیا کرے گا یہ فیصلہ ہونا ہے. اب آپ دیکھیے US uses tariff to strong arm India on Russian ties. Donald Trump accused India of indirectly supporting war in Ukraine. جناب یاری اب انڈیا پر یہ الزام آ رہا ہے کہ آپ تو یوکرین کی جنگ میں مدد کر رہے ہیں رشیا کی. یہ عجب معاملہ ہو گیا, کیونکہ ویسٹ کا بڑا اتحادی انڈیا امریکہ کا, اب وہ انڈیا پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں. حالانکہ انڈیا جو آئل خریدتا ہے وہ یورپ ہی جاتا ہے. تو یہ بھی ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, وہ آئل یورپ ہی جاتا ہے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور بھی انٹرسٹ ہے رشیا کو آئل بند کروانے میں, کیونکہ یورپینز کے ساتھ تو اور باقی ملکوں کے ساتھ تو ٹرمپ یہ ڈیل کر رہا ہے کہ وہ جو آئل ہے اور انرجی ہے وہ امریکہ سے خریدیں. تو یورپ کے ساتھ بھی ان کی یہ ڈیل ہوئی ہے, اور یورپ درمیان میں بالکل مائنڈ لیس کام, بالکل فولش پالیسی. وہ رشیا کا سستی انرجی, سستی آئل اور گیس ختم کر کے اس نے یہ وایا انڈیا مہنگی انرجی لی. اب وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, اور امریکہ کو ٹیرف بھی پے کرے گا. تو ان کی کمپنیز جو ہے وہ کیسے کمپیٹ کریں گی؟ ویسے بھی اگر آپ یورپ میں جائیں تو چائنا آؤٹ کلاس کر چکا ہے ان کی تمام کمپنیز کو. وہاں پر آپ کو BYD کے جو ٹرکس ہیں وہ آپ کو گھومتے پھرتے جب نظر آئیں گے. اب آپ دیکھیے اسٹیفن ملر جو کہ وائٹ ہاؤس ڈیپٹی چیف آف سٹاف ہے اور بہت اس کا انفلوئنس ہے ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر, ہی سیڈ ویری کلیئرلی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار انڈیا ٹو کنٹینیو فائنانسنگ دس وار بائی پرچیزنگ دا آئل فرام رشیا. ملر ناؤن فار ہز انفلوئنس ان دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ انڈیا رشیا سے آئل خریدے. تو انڈیا کیا پیچھے ہٹے گا؟ یہ فیصلہ انڈیا نے کرنا ہے, لیکن یہ بڑی فیصلہ کن بات ہوگی اگر انڈیا ریزسٹ کر گیا تو. اور انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ رشیا سے آئل خریدتا رہے. انڈیا کے یہ انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ اس سے ان کی اکانومی کو بہت سپورٹ ہوئی ہے, انہوں نے بہت سارا ریونیو اس سے جنریٹ کیا ہے, اور رشیا سے وہ ویپنز بھی خرید رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ بڑی انپورٹنٹ ہے. جو پریزیڈنٹ ہیں برازیل کے وہ تیاری کر رہے ہیں ریٹیلیٹ کرنے کی, اور ساتھ برازیل کے پریزیڈنٹ نے کچھ دیر پہلے کہا اٹس ٹائم فار دا ورلڈ to move away from the using US dollar in international trade. I will also do not forget that they tried to stage a coup here. اور برازیل کے پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے برازیل میں کو کرنے کی کوشش کی ہے. وینزویلا میں بھی یہی ہے, ان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے کوشش کی گئی, برازیل اب یہی بات کر رہا ہے. تو یہ دنیا کی قومیں پس رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور امریکن امپائر جو آن دا پاتھ آف ڈکلائن ہے, وہ اپنے امپائر کو اب سہارا دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا رہا ہے. جنگیں, سینکشنز, ٹیرف, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے. تو بہرحال یہ کافی ڈینجرس اور سینسٹیو ٹائم ہے. دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں.